नाज़रीन, अपने टुकड़े होते देखकर इसराइल ने खुद मुआहदे में तोसी मांगी और फिर मज़ामती तहरीक के जवाब का इंतजार करते रहे। इस वक्त इसराइल पूरी तरह से घुटनों पर आ गया है, पूरी तरह से उनका गुरूर खाक में मिल चुका है और मज़ामती तहरीक इनके आसाब पर सवार हो चुकी है। सबसे बड़ी खबर यह सामने आई है कि गजा जंग में इनके हज़ारों इसराइली फ़ौजियों को नुकसान पहुंचा है और ख़ुद इसराइली आर्मी इस बात को तस्लीम कर रही है, जो कि इसको छुपाने की कोशिश कर रही थी और इसको डिनाई कर रही थी। अब वो नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं और ख़ुद उन्होंने मान लिया है और अब इसराइल को भी ये समझ आ गई है कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर हो चुका है। लेकिन यहीं पर नेतन्याहू फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को टालने की कोशिश कर रहा है और अरब मुनाफ़िकों के साथ मिलकर एक नया प्लान तरतीब दे रहा है। लेकिन यहीं पर रशिया की भी एंट्री हुई है और जो इसराइल का खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस हवाले से बड़ा कदम उठा लिया। तो ये अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखेंगे। वो हक़ाइक़ जो इसराइल छुपाने की कोशिश कर रहा था अब तमाम सामने आ चुके हैं, किस तरह हर महाज पर उनको शिकस्त हुई है। तमाम तफसीलात ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स है आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जो बड़े हक़ाइक़ सामने आए हैं कि इनके हज़ारों इसराइली फ़ौजियों को गजा जंग में नुकसान पहुंचा है, वो सबसे पहले आपको रिपोर्ट करते हैं। नाज़रीन, हम आपको पिछले 10-15 दिनों से मुसलसल आपको बता रहे हैं कि इनके 10-20 नहीं बल्कि हज़ारों फ़ौजियों को नुकसान पहुंच रहा है, डिसेबल हो चुके हैं, हलाक हो चुके हैं। लेकिन वो इसराइली मीडिया जो है, इसराइल जो है वो इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा था। ये कहते थे जी हमारे तो 30 फौजी मारे गए हैं, 40 ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन हम आपको कहते थे कि नुकसान इतना बड़ा है कि ये छुपा नहीं सकेंगे, आज नहीं तो कल वो सामने आना ही पड़ेगा। और आज खुद इसराइली आर्मी ने इस चीज़ को तस्लीम किया है। या खुद स्क्रीन पर देख लीजिए, इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि इसराइली आर्मी के स्पोक्स पर्सन के मुताबिक उनके 1000 से ज़्यादा जो फौजी हैं वो सीरियस इंजर्ड हैं, शदीद ज़ख्मी हुए हैं। यानी इस पर हमने आपको रिपोर्ट किया था कि 1600 से ज़्यादा इनके जो सोल्जर्स हैं वो डिसेबल हो चुके हैं, यानी माजूर हो चुके हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है। और उसमें ना सिर्फ सिपाही हैं बल्कि जनरल्स भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं, यानी टॉप जो रैंक्स हैं उनमें ये सारी तबाही हुई है। तो आज खुद उन्होंने तस्लीम किया कि 1000 उनके सोल्जर सीरियसली इंजर्ड हैं। तो हमने आपको 1600 रिपोर्ट किया था, आज ये 50, यानी पहले तो कहते थे ना सिर्फ 50 हैं, आज खुद 1000 मान लिया है। तो वो 1600 तक भी बहुत जल्द आ जाएंगे। ये वो हैं जो डिसेबल हुए हैं, बाकी जो ज़ख्मी हैं, जो हलाक हुए हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ये मानेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि आप सोच सकते हैं कि वो छोटा सा इलाका जिसका जो सिर्फ 6 किलोमीटर चौड़ा है, वहाँ की एक तंजीम ने इसराइल को, जो कि अपने आप को सुपर पावर समझता है, दुनिया में मनवाता है और सब उसने ये हवा फैलाया हुआ था कि वो बड़ी कोई पावर है, उसको मज़ामती तहरीक ने इतनी शिकस्त दी है, 1000 से ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड है। ये कोई मामूली बात नहीं है नाजरीन। और ये उस इलाके में इनको इबरतनाक शिकस्त हुई है जिसको ये पिछले कई दहाइयों से उसका मुहासरा किया हुआ है। इनकी मर्जी के बगैर ना कोई पानी और नमक भी अंदर नहीं जा सकता, ना ही इनकी मर्जी के बगैर वहां से बाहर कोई चीज आ सकती है। वहां पर उन्होंने इतनी बड़ी इनको शिकस्त दी है और पूरी तरह से एक्सपोज किया है कि ये किसे जोगे नहीं है, ये कोई ताकतवर नहीं है। असल बात यह थी कि इनके सामने जो ताकतवर थे उनको गिरा दिया गया और इस तरह इनको ताकतवर दिखाया गया, हालांकि ये ताकतवर नहीं थे। और आज जब असली आर्मी से उनका मुकाबला हुआ है तो फिर पता चला है कि ये कितने जोगे हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अपडेट है कि 1000 से ज़्यादा इनके सीरियसली इंजर्ड यानी वो माजूर हो चुके हैं और बाकी हलाक जो हैं वो भी बहुत जल्द ये तस्लीम करेंगे। लेकिन बिल्कुल इनका गुरूर खाक में मिल चुका है और यही वो शिकस्त है जिसने इनको पीछे हटने पर मजबूर किया। आप देखिए कि इनके जब अस्पतालों में ये हज़ारों ज़ख्मी गए होंगे तो वहाँ पर किस तरह का मंजर होगा, तो उसके बाद ये किस तरह से जंग जारी रखते हैं। तो यही वो शिकस्त है। और देखें कि इनको अभी तक 1% भी कामयाबी नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि कोई इन्होंने इतने ज़ख्मी और हलाक करवा के इन्होंने कोई पूरा मुल्क ही फतह कर लिया हो। ये वो छोटे से इलाके का 1 इंच भी फतह नहीं कर सके, यानी कामयाबी ज़ीरो और नुकसान बेतहाशा। इन्होंने जब से ये क़याम हुआ इसराइल का, इन्होंने जितनी भी जंगें लड़ी हैं
اس میں کبھی اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا اس جنگ میں ہو گیا ہے۔ دوسری ناظرین بڑی اپڈیٹ یہ سامنے آئی ہے کہ ان منافقوں نے ایک اور کام کیا ہے اس معاہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، جس کی خود انہوں نے بھیک مانگی۔ ابھی انہوں نے ایک غزہ میں کام کیا ہے جس پر ان کو وہاں بھی بڑی ناکامی اٹھانا پڑی ہے۔ ان کی فورسز جو کہ بارڈرز کے ساتھ ساتھ موجود ہیں، انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑا سا آگے ایڈوانس کرنے کی کوشش کی ہے کہ چلیں ہم اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑا سا آگے چلے جائیں، لیکن جو ہی انہوں نے ایک قدم بھی آگے رکھا ہے تو ان پر فائرنگ وہاں سے مزاحمتی تحریک نے شروع کر دیا اور یہ دوبارہ سے وہاں پیچھے بھاگنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ یعنی وہ اس معاہدے کا فائدہ اٹھا کر، جس کی خود انہوں نے بھیک مانگی، اب آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، لیکن مزاحمتی تحریک نے ان پر فل جو ہے وہ فائرنگ ان پر کی اور یہ بیچارے پھر پیچھے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ تو ابھی تک بھی یہ پوری طرح سے صرف بارڈرز کے ساتھ ہی موجود ہیں۔ اب جو تیسری چیز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو رپورٹ سامنے آئی ہے، آپ کو تسلی ہوگی کہ یار کتنی ان کو عبرتناک شکست ہوئی ہے۔ ناظرین یہ ایک سائیکلوجیکل وار ہے اور یہ ایک میڈیا وار ہے، اور ان دونوں میں مزاحمتی تحریک نے جیت حاصل کی ہے۔ پوری طرح سے یہ ان کے اعصاب پر سوار ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 75 سالوں میں فلسطینی جو ہیں وہ شہادتیں بھی دیتے رہے، قربانیاں بھی دیتے رہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو دہشت گرد بھی کہا جاتا رہا، اور وہ مطلب ظلم برداشت بھی کرتے رہے اور ظالم کہلواتے بھی رہے۔ میرے خیال ہے یہ بڑی ان کے لیے تکلیف کی بات تھی کہ چلیں قربانیاں تو وہ دے رہے ہیں، لیکن قربانی کے ساتھ ساتھ جب ان کو ظالم اور دہشت گرد کہا جاتا تھا اور ہم کچھ نہیں کر سکے، تو میرے خیال یہ ان کے لیے زیادہ تکلیف کی بات ہوتی تھی۔ لیکن مزاحمتی تحریک نے یہ میڈیا وار بھی جیتی ہے اور سائیکلوجیکل وار بھی جیتی ہے۔ بڑی اہم ایک رپورٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین ہوا کیا ہے کہ جو ان کے قیدی تھے اسرائیل کے، ان کو مزاحمتی تحریک نے نارتھ کے سینٹر سے پروڈیوس کیا ہے، نارتھ کے سینٹر سے سامنے لکھ رہے ہیں۔ آپ پہلے نقشہ دیکھ لیں، پھر اس کی میں امپورٹنس آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جنگ کے حوالے سے اس کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ آپ نقشہ دیکھ لیں، یہ جو چھوٹا سا ڈاٹ آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں پر ایرو بھی ہے، یہاں پر انہوں نے پروڈیوس کیا ہے ہاسٹیجز کو۔ اب یہاں سے پروڈیوس کیوں کیا گیا ہے، اس کے 3 بڑی چیزیں ہیں جس نے ان کی فتح پر مہر ثبت کی ہے۔ پہلی ناظرین بڑی چیز کیا ہے کہ پوری دنیا کی ایجنسیز، یعنی اسرائیل، امریکہ، کینیڈا، آپ کا پورا مغرب، ان سب کی انٹیلیجنس ایجنسیز، ان کی ٹیکنالوجیز، انہوں نے زور لگایا، پورا زور لگایا 49 ڈیز کہ وہ ہاسٹیجز کا کوئی سراغ لگا سکیں۔ یو ایس کی جو سب سے بڑی فورس ہے، جو سب سے اسپیشلائزڈ فورس کہی جاتی ہے، جو کہ پتال سے بھی بندہ ڈھونڈ نکالتی ہے، ڈیلٹا فورس، اس کو یہاں پر بھیجا گیا تھا۔ اور ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو دنیا میں کسی بھی کنٹری کے پاس نہیں ہیں۔ اگر ان کے قیدی زمین سے 100 فٹ بھی نیچے رکھے گئے ہوں تو ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجیز ہیں کہ یہ پھر بھی ان کا سراغ لگا لیتے ہیں۔ یہ ساری انہوں نے یہاں پر کوشش کی، پورے وسائل کا استعمال کیا، لیکن وہ ان کا سراغ تک نہیں لگا سکے کہ یہ ہاسٹیجز ہیں کہاں پر۔ تو انہوں نے اس کو غزہ سے ہی پروڈیوس کیا اور بتایا کہ یہ یہیں پر تھے، اور یہ تمہاری اتنی بڑی ناکامی تھی کہ تم سب مل کر بھی ان کا سراغ نہیں لگا سکے۔ اور اس طرح جو ان کی مزاحمتی تحریک کی جنگی صلاحیتیں ہیں وہ پوری طرح سے دنیا کے سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا کی جو انٹیلیجنس ہے اس کو مات دی ہے۔ تو یہ پہلی بڑی چیز۔ دوسری جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی تیر سے انہوں نے 2 شکار کیے ہیں۔ وہ کس طرح سے، یعنی غزہ سے تو پروڈیوس کر لیا، دکھا دیا کہ تم سراغ نہیں لگا سکے، لیکن نارتھ کے اس سینٹر سے کیوں پروڈیوس کیا گیا، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی ناظرین اہمیت اس طرح سے ہے کہ انہوں نے 2 شکار اس طرح سے کیے ہیں کہ اسرائیلی آرمی نے یہ کلیم کیا تھا کہ وہ سینٹر تک پہنچ چکے ہیں اور سینٹر جو ہے وہ ان کے قبضے میں ہے۔ تو اس سینٹر سے ان کے قیدیوں کو پروڈیوس یعنی یہاں پر لانے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو دکھایا جا سکے کہ یہ ہمارے کنٹرول میں ہے، ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو جو یہ کلیم کر رہے ہیں وہ پوری طرح سے جھوٹا ہے۔ پھر جہاں پر یہ ان کے قیدیوں کو لے کر آئے وہاں پر بڑی تعداد میں عام لوگ، عام سویلینز موجود تھے، تو ان کے مطلب پورے کراؤڈ میں یہ لانے کا مقصد کیا تھا؟ تو اس کی دوسری وجہ ناظرین یہ ہے کہ اسرائیلی آرمی نے یہ بھی کلیم کیا تھا کہ نارتھ پوری طرح سے خالی ہو چکا ہے، یہاں سے تمام لوگ جو ہیں وہ لیو کر کے ساؤتھ میں جا چکے ہیں۔ تو اس طرح وہ ایک جواز بھی ڈھونڈ رہے تھے کہ ہم نے پورا قبضہ بھی کر لیا ہے، اور اب ہم جہاں پر بھی بم گرا رہے ہیں وہاں پر صرف دہشت گرد ہیں، عام سویلینز نہیں ہیں، وہ تو سارے ساؤتھ میں لیو کر گئے ہیں۔ تو وہاں پر اتنے لوگوں کو دکھا کر یہ بھی جو ان کا دوسرا جھوٹ تھا کہ سارے یہاں سے لیو کر گئے، وہ بھی پاش ہو گیا، اور دنیا کو پتہ چل گیا کہ نہ ہی نارتھ ان کے کنٹرول میں ہے اور نہ ہی سب لوگ وہاں سے لیو کیے ہیں۔ لیو ضرور کیے ہیں لیکن پوری طرح سے وہ خالی نہیں، ابھی بھی 1-2 لاکھ فلسطینی جو ہیں وہ نارتھ میں موجود ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے ایک تیر سے 2 شکار کیے ہیں۔
تو پوری طرح سے یہ جو سائیکولوجیکل اور میڈیا وار ہے، اب سے پہلے کبھی مزاحمتی تحریک میں یہ صلاحیتیں ہم نے نہیں دیکھی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ اسرائیل کے پاس پوری دنیا کا میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے، پوری دنیا کا سوشل میڈیا انہوں نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے، ہر جو مینز آف کمیونیکیشن ہے وہ تمام ان کے کنٹرول میں ہے، پورا کمیونیکیشن کا نظام ان کے کنٹرول میں ہے، دنیا کی تمام بڑی حکومتیں ان کے کنٹرول میں ہیں. لیکن اس سب کے باوجود وہ چھوٹے سے علاقے کی چھوٹی سی تنظیم نے انہیں وہ میڈیا اور سائیکولوجیکل وار ہرائی ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ناظرین، پچھلے 75 سالوں میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اب اس فتح میں ناظرین جو سب سے بڑا کردار ہے، جو اس کے پیچھے برین ہے، وہ یحییٰ سنوار ہے، جس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. یہ شخص ہے جو اسرائیل کو برباد کر چکا ہے، اس نے پوری طرح سے ان کو گھٹنوں پر لے آیا ہے. اور یہ وہ شخص ہے جو 15 سال اسرائیل کی جیل میں رہا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو اپنی پوری فیملی، اپنی بیوی، اپنے بچے قربان کر چکا ہے پچھلی جنگوں میں. لیکن پھر بھی اس نے کمپرومائز کرنے سے انکار کیا. اس کو اسرائیل نے بڑی بڑی آفرز کی کہ تم ہماری سائیڈ پر آ جاؤ، تمہارے لیے بے تحاشا چیزیں ہیں، بڑی آفرز ہیں، لیکن اس نے پوری طرح سے انکار کیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یحییٰ سنوار ان کے ساتھ کر کیا رہا ہے اور وہ کتنا زیرک اور ذہین آدمی ہے. ان کا جو ایک اسرائیلی قیدی رہا ہوا، اس نے میڈیا پر آ کر یہ بتایا کہ یحییٰ سنوار جنگ کے پہلے ہی روز ان سے آ کر ملا اور اس نے ہیبریو یعنی عبرانی زبان میں آ کر بات کی ہے. یہ عبرانی زبان جو ہے یہ اسرائیلیوں کی زبان ہے، تو اس نے عبرانی زبان میں آ کر بات کی اور ہم چونک گئے کہ اس کو عبرانی زبان کس طرح سے آتی ہے. پھر اس نے ہمیں کہا کہ تم سیف ہو، تمہیں یہاں پر کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو اس شخص کو پوری طرح سے پتا تھا کہ ان کو کل ہم چھوڑیں گے، ان کو رہا کریں گے، ان کو ہارم نہیں کریں گے، جو کہ وہ سویلینز کو کرتے بھی نہیں ہیں. اور اس نے پتا تھا کہ میڈیا پر کل کو کیا بیانیہ بنانا ہے، وہ ساری چیزیں اس نے کیلکولیٹ کی ہوئی تھیں کہ آج سے 2 مہینوں بعد کیا ہو رہا ہوگا، آج سے 6 مہینوں بعد اور سال بعد کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں بھی اس شخص نے کیلکولیٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں. تو اس کی اس زیرک اور دنائی پر پورا میڈیا جو ہے وہ حیران ہے، پوری دنیا حیران ہے کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے. پھر آپ 2 اور اہم ترین سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کہ ان کے نیشنل سیکیورٹی کا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے ہیں. آپ دیکھیے کہ حماس ایک بار پھر اسرائیل کا مذاق اڑانے، اس کے اعصاب کو تھکا دینے اور علمی میدان میں فائدہ اٹھانے یعنی عوام کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے. پھر آپ ان کا ایک اور بیان دیکھیے کہ اسرائیل حماس کے خلاف علمی مہم اور جنگ میں اپنی کمزوری دکھا رہا ہے، جس سے معاہدے کو تنظیم کے ہاتھ میں چھوڑ دیا گیا ہے. یعنی ان کا جو انسٹیٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی ہے وہ خود مزاحمتی تحریک کی جو فتح ہے، تاریخی فتح ہے، جو میڈیا وار ہے، جو سائیکولوجیکل وار ہے، اس میں فتح کی خود وہ مہر ثبت کر رہا ہے کہ ہمیں ہر محاذ پر شکست ہو رہی ہے. تو ناظرین یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. پچھلے 100 سالوں میں ہم نے ایسا کوئی کمانڈر، کوئی ایسا لیڈر نہیں دیکھا جس نے صہیونی لابی کو اس طرح سے شکست دی ہو. اور یہی ناظرین پوری شکست ہے جس کے بعد اسرائیل کو اپنا وجود خطرے میں آ رہا ہے. وہ اس کے اپنے ٹکڑے ہوتے ہوئے اس کو نظر آ رہے ہیں کہ اگر وہ آگے پروسیڈ کرتے ہیں. اور امریکہ کو بھی اسی چیز کا ڈر ہے کہ یہ تو چلے تھے نا غزہ کو فتح کرنے اور فلسطین کو ہمیشہ کے لیے مٹانے، ان کا اپنا وجود خطرے میں ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ وہ وارن کر رہا ہے اسرائیل کو کہ جنگ کو آگے مت بڑھاؤ بلکہ ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے. یہ جنگ جو ہے وہ ہمیں لے ڈوبے گی. سیکٹری آف ڈیفنس آج انہوں نے کال پر بات کی ان کے ڈیفنس منسٹر سے اور انہیں وارن کیا فار ایکسپینڈنگ دا وار. اب یہ وہی امریکہ ہے جو اگر کوئی ملک ان کو دھمکی لگاتا تھا تو یہ دھمکی نہیں تھے دیتے بلکہ اپنی فوجیں وہاں پر بھیجتے تھے. انہوں نے پورے مڈل ایسٹ کو ملیا میٹ کر دیا. وہ اسلامی ممالک افغانستان سے لے کر کوئی بھی ہو جو ان کے خلاف کھڑا ہوا، اس نے بیان تک بھی دیا تو انہوں نے اس کو ملیا میٹ کر دیا. اور آج کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وار کو ایکسپینڈ نہیں کرنا چاہیے. تو کیا انہیں آج کوئی بڑی ویلیوز یاد آ گئی یا بڑی امن کی پرواہ ہے؟ تو ایسی بات نہیں، ان کو شکست کی پرواہ ہے. ان کو اپنا وجود ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے، پورا ان کا بیڑا غرق ہوتا ہوا، اسرائیل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوا آج نظر آ رہا ہے. کیونکہ آج ان کے سامنے جو کھڑے ہوئے ہیں وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہو کر سامنے آئے ہیں. وگرنہ اس سے پہلے جتنے بھی طاقتور تھے سب کو انہوں نے مٹا دیا. لیکن یہ جو طاقتور ہیں، یہ جو انہیں ٹکر کے لوگ ملے ہیں، ان کا یہ کچھ بھی بگاڑ نہیں پا رہے. اور اب دیکھیے کہ نیتن یاہو کس طرح سے گھبرایا ہوا ہے، وہ کس طرح بھوکھلاہٹ کا شکار ہے. اور میں آپ کے سامنے وہ سٹیٹمنٹ رکھنے جا رہا ہوں جس سے آپ کو بالکل پکچر کلیئر ہو جائے گی کہ اب فلسطین کا جو قیام ہے وہ ناگزیر ہو چکا ہے. اب فلسطین کے قیام سے کوئی نہیں روک سکتا اور یہ خود ان کی زبانوں پر آ گیا ہے. فلسطین کی آزادی اب خود ان کی زبانوں پر آ گئی اور وہ خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ صورتحال اب وہاں پر پہنچ گئی ہے کہ اب یہ ریاست قائم ہونی ہے. نیتن یاہو کا بیان آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. نیتن یاہو کیا کہتا ہے؟ Only I can prevent Palestine state of after the war.
کہہ رہا ہے کہ صرف میں ہی وہ شخص ہوں کہ جو فلسطین کی ریاست کے قیام سے تمہیں بچا سکتا ہوں. یہ وہ اسرائیلیوں کو کہہ رہا ہے. تو یہ کیا کوئی چھوٹی بات ہے؟ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ فلسطینی ریاست اس جنگ کے بعد قیام پذیر ہونے والی ہے، لیکن وہ اگلا ان کو پلان یہ دے رہا ہے کہ یہ صرف میں ہوں جو تمہیں بچا سکتا ہوں اس فلسطینی ریاست کے قیام سے. حالانکہ بچا وہ بھی نہیں سکتا، وہ دراصل صرف اپنی کرسی بچانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس کی کرسی پوری طرح سے خطرے میں، اور آپ کو بڑی تفصیلات ہم بتا چکے ہیں. تو وہ صرف اپنی کرسی بچانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بھی فلسطین کی ریاست اب قائم ہونے سے پریونٹ نہیں کر سکتا. لیکن اس کے بیان میں یہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ تسلیم کر رہا ہے کہ اب حالات وہاں پر پہنچ چکے ہیں کہ فلسطینی ریاست اس جنگ کے بعد قیام پذیر ہونے والی ہے. لیکن یہیں پر وہ ایک اور پلان بھی بنا رہا ہے. وہ پلان ہے وہ منافق عرب جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ مل کر وہ اس صورتحال کو ریورس کرنا چاہ رہا ہے اور فلسطین کے قیام سے بچانا چاہ رہا ہے. وہ آپ اس کا بیان دیکھیے، آپ کو ساری سمجھ لگ جائے گی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ غزہ میں حماس کی شکست سے سعودی عرب کے ساتھ امن معاہدہ مکمل ہو جائے گا. تو اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ جو کچھ عرب ریاستیں ہیں یہ خود اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں کہ مزاحمتی تحریک کو ختم کرو. اب آپ ڈاٹ کنیکٹ کریں نا کہ مزاحمتی تحریک کی اس مزاحمت کے بعد اب فلسطین کا قیام عمل میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ اسی مزاحمتی تحریک کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں. تو بیسیکلی تو یہ خود چاہتے ہیں کہ فلسطین کی ریاست کا قیام عمل میں نہ آئے. تو اس طرح نتن یاہو یہ بھی ایک پلان بنا رہا ہے ان عربوں کے ساتھ مل کر. لیکن کب تک دوست؟ اب یہ زیادہ دیر تک یہ دال گلنے والی نہیں ہے. اب پانی سر سے گزر چکا ہے. اب نہ ہی تم، نہ ہی تمہارا امریکہ، اور نہ ہی یہ منافق عرب جو ہیں اب یہ روک نہیں سکتے ہیں. بات اس سے بہت آگے چلی گئی ہے، لیکن پھر بھی اپنی ٹرائیاں مارنی ہیں وہ مارتے رہیں. لیکن اب بات اس سے بہت آگے جا چکی ہے. آپ دیکھیے کہ یہ انقلاب تو یورپ کو، ان کی حکومتوں کو نگل گیا ہے. تو آپ کیا چیز ہیں؟ آپ تو ان کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ تھوڑے دن اور انتظار کیجئے، آپ کی خاموشی کتنا بڑا طوفان لے کر آئے گی یہ آپ کو آنے والے چند دنوں میں اس کا اندازہ ہو جائے گا. پہلے یورپ نے خاموشی رکھی اور اسرائیل کی حمایت کی، تو وہاں پر کیا ہوا ہے وہ یورپ کو سمجھ آ گئی ہے. تو یہ جو تمہاری خاموشی ہے یہ بھی زیادہ دن جو ہے وہ تمہارے لیے کارگر ثابت نہیں ہوگی، اور جو طوفان اٹھنے والا ہے اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. اب ذرا آپ کو رشیا کے حوالے سے اپڈیٹ کر دیتے ہیں. رشیا جو کہ پوری طرح سے فلسطین کاز کے لیے کھڑا ہوا ہے، انڈر دی ٹیبل وہ ہتھیار بھی دے رہا ہے، ایڈ بھی دے رہا ہے. عالمی سطح پر وہ سیکیورٹی کونسل ہو، یونائٹڈ نیشن ہو، پوری سفارتکاری میں مدد بھی دے رہا ہے. لیکن ابھی اس کی جانب سے ایک اور بہت بڑا اقدام سامنے آیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو انہوں نے نیوکلیئر کا بیان دیا تھا ان کے منسٹر نے کہ ہم نیوکلیئر بم گرا دیں گے غزہ پر، وہ ان کے گلے پڑ گیا، اور اب وہ اس سے نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. کیونکہ اسرائیل کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ خفیہ ہے، انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا. لیکن آن ریکارڈ یہ بات کبھی بھی نہیں تھی. دنیا کو پتا تھا کہ ان کے پاس نیوکلیئر ہے، لیکن آن ریکارڈ کبھی بھی نہیں تھا. تو اس بیان کے بعد وہ چیز آن ریکارڈ آ گئی ہے، اور اس نے دنیا یہ جو باقی ساری مطلب آپ کا رشیا ہے، چائنا ہے، ترکی ہے، ایران ہے، ان کو پوری طرح سے موقع دیا ہے کہ وہ اب اس پر فائٹ کر سکیں اور ان کو اس پر سبق سکھا سکیں. کیونکہ جو نیوکلیئر پروگرام لے کر آتا ہے اس کو سینکشنز بھگتنا پڑتی ہیں. تو پہلے تو آن ریکارڈ تھا ہی نہیں، کیونکہ جب آپ ان کے خلاف کوئی کلیم کرتے تھے تو آگے سے وہ کہتے کہ بھائی ان کے پاس تو ہے ہی نہیں، آپ کاہے کا کلیم کر رہے ہیں. تو آج جو چیز یہ خود آن ریکارڈ لے کر آئے ہیں تو اس چیز نے ان کو پھنسا دیا ہے، اور اب وہ پورا زور لگا رہے ہیں رشیا، ترکی، چائنا، آپ کا ایران کے، ان پر بھی سینکشنز لگائی جائیں اور ان کا جو پروگرام ہے یا تو اس کو ریورس کیا جائے یا انہیں بھی وہی چیز بھگتنی پڑے جو باقی بھگتتے ہیں جب وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام لے کر آتے ہیں. پھر آپ رشیا کا یعنی پیوٹن کا بیان دیکھیے کہ ویسٹ اگنورز نیوکلیئر ریٹورک آف اسرائیل بیکاز آف ڈبل سٹینڈرڈز بٹ وی ول ناٹ، کہ یورپ اپنے منافقانہ ڈبل سٹینڈرڈز کی وجہ سے ان کو اگنور کرتا ہے لیکن ہم اب نہیں کرنے والے ہیں. تو یہ رشیا کی جانب سے بڑا اہم اقدام سامنے آیا ہے. اب ذرا میں آپ کو آخر میں تھوڑا سا اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مزاحمتی تحریک کا جو امپیکٹ ہے وہ پوری دنیا میں کس طرح سے اچھا جا رہا ہے. ان کو پوری طرح سے دہشت گرد اور ظالم اور باربیرین ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ جو انہوں نے گیم کھیلی ہے نا پریزنرز والی، اس نے پوری طرح سے صورتحال کو بدل کے رکھ دیا ہے. اور جو پریزنرز سامنے آ رہے ہیں جو میڈیا کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کر رہے تھے، تو اس طرح دنیا کو پتہ چلا ہے کہ بھائی یہ مزاحمتی تحریک تو اسرائیل سے 1000 گنا اچھی ہے. اور ظلم تو اسرائیل کر رہا ہے، جو ان کے قید میں ہیں، جو خواتین ہیں ان پر ٹارچر کرتا ہے، ان پر پوائزن گیس سپرے کرتا ہے،
ان کو مار کر ریفریجریٹرز میں رکھ دیتا ہے, ان کی باڈیز تک کو تدفین نہیں کرنے دیتا. 13,000 سے بچے انہوں نے قید میں رکھے ہوئے ہیں اور ان پر ہر طرح کا ظلم جائز سمجھا جاتا ہے, لیکن انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا قیدیوں کے ساتھ, ان کو بڑا ان کی کیئر کی اور صحیح سلامت ان کو لوٹا دیا. تو یہ چیز بڑی اہم ثابت ہوئی ہے. میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا ہوں, یہ وار صرف بیٹل فیلڈ میں لڑے جانے والی وار نہیں ہے, یہ وار ہے میڈیا وار, یہ وار ہے سائیکولوجیکل وار. وگرنہ اسرائیل ٹویٹر سے اتنا خفا نہ ہوتا اگر یہ کوئی چھوٹی چیز ہوتی, وہ ایلون مسک کو بڑی بڑی آفرز نہ کرتا. اصل چیز ناظرین آپ کو سمجھنے کی ہے, اس دور کا سب سے بڑا ویپن ہے پبلک اوپینین کا ویپن, اور پبلک اوپینین میڈیا ہی کریٹ کرتا ہے. اس لیے ان کے لیے سب سے بڑا جو درد سر تھا وہ ٹویٹر تھا, یہ سوشل میڈیا تھا, اور وہ اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں ہیں ان کی, لیکن اس پر فتح کون حاصل کر رہا ہے؟ مزاحمتی تحریک. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو ناظرین یہ اہم ترین حقائق تھے, پوری تفصیلات کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی ہے. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. اجازت, اللہ حافظ.